अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब जितने भी व्यूअर्स हैं सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर बला हर मुसीबत से बचाए और ख़ास करके जो कोरोना वायरस आजकल चला हुआ अल्लाह ताला उससे बचाए। तो आज उसी के मुतालिक जो है मैं आप लोगों से हदीस शेयर करूँगी, क्योंकि कोई भी बीमारी हो उससे उस पे सब्र करना जो है इंसान के लिए उसका अजर का बास बन जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। ये सब्र करने से जन्नत मिलेगी, इसका ये मौजू है। तो अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने वाला बनाए। ये हदीस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये हदीस में जो है हमें सब सिखाती है कि सब्र क्या चीज़ होती है और सब्र कितने तरह का सब्र होता है। तो और सब्र भी जो होता है वो नेमत होती है। क्या कैसे नेमत होती है कि जो सब्र बहुत बड़ी नेमत है, जिसको ये मिल जाए तो दुनिया और आखिरत दोनों में उसका फ़ायदा है। और मुसीबत पर सब्र करने का मानी ये है कि जिन अल्फाज को ज़ुबान से निकालने जिन अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी होती हो और अपनी ज़ुबान से मुसीबत में तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है और अज़ाब पर भी नहीं पहुंचाना है, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना है, हद से गुज़र कर चीखना चिल्लाना पीटना नहीं करना है। ये इसका मतलब है सब्र। सब्र की भी की कई किस्में होती हैं। ख़ास करके जब किसी का प्यारा दुनिया से चला जाता है तो इंसान जो है वो बहुत परेशान हो जाता है। तो इसमें किस्में हैं कि जब इंसान के पास जिस वक्त अगर कोई नुकसान हो गया, चाहे जान से चाहे माल से, तो उसमें भी आप दुआ पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आई है और हमें अल्लाह तरफ से ही लौट कर जाना है। तो इस पर सब्र करते हैं तो ये जो पहला जो सदमा होता है उस पर सब्र करना, उसका अजर अल्लाह ताला अता करते हैं। और जब कोई भी मुश्किल में इंसान सब्र करता है, नेकी में सब्र करता है, तो ये सारे जब सब्र करता है इंसान और गुनाह के आप चारों तरफ से गुनाह करने का मौका मिल रहा है इंसान को, लेकिन वो सब्र करता है, तो ये सारे में अल्लाह ताला ने अजर रखा हुआ है। तो मुसीबत आती है तो सब्र करना होता है, नेकी के काम में सब्र करना होता है, गुनाह से बचने के लिए सब्र करना होता है। तो ये इसके मुतालिक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को जो है हदीस हज़रत अनस से रवायत है, तो मैं अब शेयर करती हूँ हदीस नंबर 31/7। मैं ये रियादुस्सालिहीन जो कि मैंने सीखा है क्लास में वही मैं शेयर कर रही हूँ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे जो एक कब्र पर बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, अल्लाह से डर और सब्र अख्तियार कर। उसने कहा, मुझसे दूर हो जा, तुझे वो मुसीबत नहीं पहुंची है जो मुझे पहुंची है। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना, इसलिए गम में उसने इस तरह से नाज़िबा अंदाज़ इख्तियार किया और बात की। बाद में उसको बताया गया कि ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चुनांचा ये सुनकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आई, वहाँ दरबानों को नहीं पाया। अगर उसने कहा आकर क्या कहा उसने कोई फिर दोबारा यहाँ से पढ़ती हूँ, वहाँ दरबानों को नहीं पाया। इससे ये पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर कोई दरबान नहीं रहता था। आकर उसने कहा कि मैंने आपको नहीं पहचाना। आपने फिर वाज करते हुए फरमाया, सब्र तो यही है कि सदमे के आगाज़ में मतलब शुरू में किया जाए, बाद में तो सब्र आ ही जाता है। ये मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि ये पहले बुखारी मुस्लिम दोनों की ये रिवायत में है। और ये सब्र इसके बच्चे की थी जिस पर वो रो रही थी। उसका जो बच्चा था वो इंतकाल कर गया था। तो यहाँ पे सवाल ये है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये
حال جو ہے بتایا ہے کیوں، اور جو وہ ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ عورت نے انہیں کیا کہا تھا. تو حضرت انس جو ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. نبی کون تھے یہ حضرت انس؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی. سوال یہ ہے تو جواب میں کیا ہے کہ عورت کو قبر پر بیٹھ کر نہ رو اور ڈر اللہ سے. صبر کیا ہوتا ہے اور کس وقت کیا جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے. جیسے کوئی بھی صدمہ فوری آتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں. یہ متفق علیہ ہے. اور اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسے روایت کیا ہے، اور اس میں صحابی ایک ہی ہو یعنی سیم ہو. دونوں جگہوں پر حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، اور اگر صحابی سیم نہ ہو تو وہ حدیث متفق علیہ نہیں ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کیا بتانا یہاں پہ مقصد تھا؟ کیوں بتایا ہے یہاں پر اس حدیث؟ انس رضی اللہ عنہ کا حدیث بتانا مقصد یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرنا، اس کا نام ہے صبر. مصیبت آنے پر گربان چاک کرنا، زور سے دھاڑے مار مار کر رونا، بیان کرنا نہیں ہے، پھر وہ صبر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ کلاس سے میں نے سیکھا ہے، اور اس میں کتنا اچھے سے استاد نے ایکسپلین کیا ہے صبر کے بارے میں کہ بے شک صبر کیا جاتا ہے صدمہ کے شروع میں، یہ صبر ہی شمار ہوتی ہے. دوسری بات، اس حدیث میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن نظر آتے ہیں. اور ایک عورت نے آپ کو سخت الفاظ میں کہا، دور ہو جاؤ، تجھے وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھے آئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سے بحث نہیں کیا، کوئی تکرار نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا. اسی حالت میں دوبارہ وہ عورت سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اخلاق کا مظاہرہ کیا. تو ہمیں کیا اس سے حدیث سے سمجھ میں بات آتی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اگر کوئی بات کبھی، سبق اس میں یہ ہے کہ کسی کے بولنے پر بھی صبر کرنا ضروری ہے. وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتی تھی. یہ دوبارہ اس بات میں آ رہی ہے، تو وہاں پہ وہ جا کر کہتی ہے کہ میں نہیں پہچانتی تھی، اب صبر کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جاتا ہے، اور صدمہ کے شروع میں صبر کرنے سے اللہ کے یہاں اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی نے اس عورت کو نصیحت ہی کی اور اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، اور اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے ایسے کیوں کہا. تیسری بات یہاں پہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس حدیث میں یہ عورت خود بتایا ہے کہ وہاں پر کوئی دربان نہیں تھے، چوکیدار نہیں تھے جو ان کے گھر کے پاس کھڑے ہو. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، انکساری، اپنے رب پر توکل کرنا اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چوکیدار یا باڈی گارڈ یا دربان ان کو ضرورت نہیں تھی، نہ انہوں نے کبھی رکھا. اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خطرات تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توکل کرتے رہے. اللہ اکبر.
اور دوسری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کیوں رو رہی تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، اور جیسا کہ میں نے مینشن شروع میں بھی کیا تھا کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے وہ بہت رو رہی تھی، تو یہ بچہ فوت ہو گیا تھا تو وہ بچے کی قبر پر رو رہی تھی اور اس کو بہت صدمہ ہوا تھا، مگر اس طرح سے جو رو رہی تھی اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا رونے سے قبر پہ جا کر کے. تو یہ ہمیں بھی نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے کہ یہ جب کبھی ہر انسان کے ساتھ مصیبتیں آتی رہتی ہے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کسی کے ماں، کسی کے باپ، کسی کا بچہ، کسی کے بھائی بہن، کوئی نہ کوئی رشتہ دار جاتے رہتے ہیں دنیا سے، تو ہمیں آپس سے باہر نہیں ہونا ہے. اور یہ حدیث قدسی تھی. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بولے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت انس بولے، اور حضرت انس کے بعد جب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہوتا کہ یا پھر آگے میں پڑھتی ہوں کہ آپ کو حدیث قدسی کیا ہے تو پھر پتہ چلے گا. میں دوسرے جیسے کوئی بھی جیسے صحابہ بولتے ہیں کہ یہ ان کا نام آتا ہے، پھر ان کا نبی کا نام آتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. اس کو حدیث قدسی مطلب کہ نبی اللہ کا تو کلام اللہ کا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. یہ میں حدیث 32/8 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی محبوب ترین چیز میں لے جاتا ہوں واپس لے لوں، لیکن وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر اور رضا کے مظاہرہ کرتا ہے یا کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ میں نے جب شروع میں آپ کو کہا تھا کہ جنت کے بارے میں کہ جنت صبر کرنے سے جنت ملے گی، تو یہی اس کا مفہوم نکلا ہے کہ جب انسان کے اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے جاتا ہے. تو یہاں پہ کون سی بڑی چیز کی بات کی جا رہی ہے؟ محبوب چیز کی بات کی جا رہی ہے. اور انسان کو سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ اور یہاں پہ صبر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اب بہت ساری محبوب چیزیں ہوتی ہیں. اولاد ہوتا ہے، بیٹا بیٹی ہوتی ہے، خاوند ہوتا ہے، بیوی ہوتی ہے، والدین ہوتے ہیں، بہت سارے رشتہ دار عزیز بھائی بہن ہوتے ہیں. تو جب ایسی کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب لے لیتا ہے محبوب چیز، تو اس کے علاوہ بھی اور کیا محبوب چیز ہوتی ہے؟ علاوہ آنکھیں ہوتی ہیں محبوب انسان کی، وہ بھی میں آگے انشاءاللہ پڑھوں گی. یہاں پہ انتقال کی بات ہو رہی ہے، غم اور صدمے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کرنے والے کو جو ہے اجر عطا کرتا ہے کیا؟ جنت. سبحان اللہ، اللہ نے جنت رکھا. اللہ تعالیٰ کو بہانا چاہیے اپنے بندے کو جنت دینے کا. اور میں آگے 32/8 میں پڑھوں گی نیکسٹ اس میں کہ، اور انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، تو اس کے کنٹینیو میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ابھی 32/8 میں نے پڑھا، لیکن ڈیفینیشن جو ہے میں اس میں تھوڑا سا کر دیتی ہوں، جیسا کہ حدیث قدسی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بولتے ہیں، مفہوم جو ہے، اور وہ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا کرے. جو پڑھتی ہوں وہ شیئر کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس وقت کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سننے والے کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے.